Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. नाजरीन, पॉलिटिकल बातें तो हर वक्त होती रहती है, इवन कि अब तो हम नॉन पॉलिटिकल बातें भी करते हैं, अवेयरनेस सेशंस भी आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन हेल्थ के हवाले से जब बात की जाए तो हेल्थ एक ऐसा शोबा है और हेल्थ में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हर एक इंसान को चप्पे चप्पे कोने कोने तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। नूक्स एंड क्रेनीज तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना आ चुका है और हमारी कोशिश ये होती है कि पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम नाजरीन तक सेहत के हवाले से वो तमाम मुफीद इंफॉर्मेशन पहुंचाएं जो जानना हर इंसान का हक़ है, हर जीते जागते इंसान का हक़ है। जब बात करते हैं हेल्थ की, डिजीज़ की, बीमारियों की और कुछ ऐसी जानलेवा बीमारियों की जिसमें कैंसर की अगर बात करते हैं तो कैंसर को एक ऐसा अलमिया है, एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है जो कि ट्यूमर सेल से ट्रिगर करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और वो आपकी बॉडी को डिटोरिएट करना शुरू कर देता है एज अ स्लो पॉइजन। लेकिन बर वक्त इसको अगर हम इसको जैसे निप द ईवल द बड वाली कहानी के बर वक्त अगर आप इसको पकड़ ले और इसको ख़त्म करने की कोशिश कर, जो कंटेन किया जा सकता है। लेकिन ये कैसे कंटेन किया जा सकता है वो भी किस्मत की बात है कि अगर आप इसको बर वक्त पकड़ ले। अगर तो ये आप किसी और स्टेज पे जाके डिटेक्ट होता है तब भी क्या तरीका है, कैसे कॉप अप करना है, साइकोलॉजिकली फिजिकली इसको किस तरह से देखना है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या इसका इलाज महंगा है, क्या कैंसर मौत है या क्या कैंसर को मौत से जोड़ा जाता है और कैंसर जो है वो एक क्योरेबल कंटेन्ड की जाने वाली बीमारी है। ये सब जानेंगे आज और हमारे साथ मौजूद है हमारे बहुत ही खास मेहमान, 2 दहाइयों से ज़्यादा हो गए ने प्रैक्टिस करते हुए। पाकिस्तान से उन्होंने निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान से उन्होंने अपना MBBS कंप्लीट किया, उसके बाद स्पेशलाइजेशन के लिए किंग एडवर्ड कॉलेज लाहौर से उन्होंने की, फिर आगे मज़ीद उन्होंने क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन की। ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हार्ट सर्जन्स भी होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट भी होते हैं, लेकिन ऑन्कोलॉजिस्ट होना एक सेंसिटिव फील्ड है जिसमें जो कैंसर पेशेंट होता है वो साइकोलॉजिकली ऑलरेडी डिप्रेस होता है और उसको वहाँ से निकाल कर ट्रीट करना, कंटेन करना उस बीमारी को, उनको तरीके से ठीक करना और उनको उस स्टेजेस से निकाल कर प्रॉपरली एक हम कैसे सेशंस के थ्रू लेके जाना, ऑन्कोलॉजिस्ट के लिए हैट्स ऑफ टू देम। और हमारे साथ वही एक एक्सपर्ट स्पेशलाइज्ड ऑन्कोलॉजिस्ट है जो कि UK में प्रैक्टिस कर रहे हैं नाजरीन, और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी को वहाँ पे देख रहे हैं, UK में मौजूद तमाम कैंसर पेशेंट्स को देख रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए भी एजाज़ की बात है कि हमारे यहाँ से बने हुए डॉक्टर्स UK जाके सर्व कर रहे हैं। तो मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर एहसान रहमान की। इनको वेलकम करेंगे, इनसे जानेंगे कि आखिर कैंसर है क्या, क्या क्योरेबल है, क्या कैंसर एक मौत है, या कैंसर को किस तरह से कंटेन किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर आप UK में हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। यूजुअली बाहर से डॉक्टर्स आते हैं पाकिस्तान इलाज करने कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारियों का, या कोई सर्जरीज करनी हो, कोई ट्रांसप्लांट करना हो, कोई इम्प्लांट करना हो, इस तरह का ये हम लोग देखते रहते हैं। आप यहाँ से MBBS करके UK गए हैं और वहाँ पे सर्व कर रहे हैं कम्युनिटी को। ज़ाहिर है फॉरेनर्स भी होंगे, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी आती होगी, देसी ईस्टर्न भी, हमारे जैसे ईस्टर्न या वेस्टर्न सारी मिक्स कम्युनिटी होगी। कैसा लगता है आपको? आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, और मुझे मेरे लिए एक एजाज़ की बात है कि मैंने अपनी सारी इब्तदाई तालीम स्पेशलाइजेशन यहाँ हासिल की और मैंने यहाँ भी सर्व किया एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में। फिर स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर गया और फिर बाहर मैं अब सर्व कर रहा हूँ। तो बीइंग अ पाकिस्तानी मेरे लिए एजाज़ की बात है कि जब हमें वहाँ कम्प्लीमेंट मिलता है कि हमारी बेसिक ट्रेनिंग तो यहीं की है, हमारी कोर ट्रेनिंग तो यहीं की है, और जब हमें रिकग्नाइज़ किया जाता है कि हम एक इंटेलिजेंट कौम हैं और डॉक्टर्स कम्युनिटी को ना सिर्फ मिडल ईस्ट में, यूरोप में, अमेरिका में, स्पेशली पाकिस्तानी को बहुत लाइक किया जाता है बिकॉज ऑफ आवर ट्रेनिंग एंड बिकॉज ऑफ आवर इंटेलिजेंस। तो आई फील प्राउड। ज़बरदस्त। तो सर ये बताइए, आप तो ज़ाहिर है ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और कैंसर ट्रीट करते हैं, कैंसर पेशेंट्स आपके पास रोज़ आते होंगे, कोई एडवांस स्टेज पर होगा, कोई प्री कार्सिनोमा स्टेज पर भी हो सकता है, कोई ऐसा होगा जिसको आपने कहा होगा 10 दिन रह चुके हैं, कोई ऐसा होगा जिसको आपने ठीक किया और उसको 10 साल हो गए जीते हुए। तो किस तरह से आप देखते हैं कोई केसेस जो बहुत क्लोज हैं आपके, या कोई याद आ जाए, आप कैसे डील कर रहे हैं, या कोई ऐसा वाकया या केसेस बताएं? बीइंग एन ऑन्कोलॉजिस्ट आप ज़िंदगी और मौत के साथ आप समझें कि डील कर रहे हैं। राइट। डॉक्टर्स तो ज़िंदगी और मौत के साथ डील करते रहते हैं। हमारी स्पेशलिटी इस तरह से डिफरेंट है कि जब एक पेशेंट डायग्नोज्ड होता है और हमारे पास आता है और इलाज शुरू करता है तो कहा यह जाता है कि या तो डॉक्टर पेशेंट को छोड़ दे, या पेशेंट डॉक्टर को छोड़ दे, या दोनों में से कोई
اپنی زندگی ہار دے، اگر یہ باتیں نہیں ہوتی تو یہ رشتہ قائم رہتا ہے مہینوں پہ، سالوں پہ، اور سال ہا سال. تو کچھ ہمارے پیشنٹ ہمارے پاس جنہیں زندگی ملی، جنہیں شفا ملی، وہ 5 سال، 7 سال اور ایون 10 سال تک ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. ہم انسان ہیں. آپ کو میں مثال دوں گا کہ اگر کوئی بانے کے لیے آپ 4-5 دن پہلے ایک جانور لیں تو اس سے محبت ہو جاتی ہے. تو ایک انسان جس کو آپ شروع سے دیکھتے ہیں، جو ڈائگنوزڈ ہوا، پھر اس کا ٹریٹمنٹ ہوا، علاج ہوا اور مختلف سٹیجز سے گزرا. تو بینگ این آنکولوجسٹ ہم صرف علاج نہیں کرتے، دوائیاں نہیں دیتے، ہم ان کے آپ کہہ لیں فائنینشیلس ڈسکشنس، ان کی معاشرتی پرابلمس، ان کی فیلنگ، ان کے احساسات، اور اسپیشلی پاکستان میں میرا تجربہ یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن اور ان اویئرنیس، فائنینشیل ایشوز اور ان کے جو سوشل ایشوز ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں، ان کی کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں. ہم صرف کیمو تھراپی یا ریڈیو تھراپی یا سرجری نہیں کر رہے ہوتے کینسر پیشنٹس کی، کیونکہ ہم ٹیومر نہیں دیکھ رہے، صرف ہم اس کو ایز اے مکمل انسان دیکھ رہے ہیں. تو جب آپ ایک مکمل ہیومن بینگ، ہولسٹک کیئر کی طرف جاتے ہو تو آپ کو پاکستان میں اسپیشلی ان سب چیزوں کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو سر کینسر کے حوالے سے اب ہم پاکستان، ایشین کمیونٹی، پاکستانیز کی بات کرتے ہیں. ظاہر ہے ڈائبٹیز کا بھی جو ہے پرسنٹیج بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور بھی بہت سی بیماریوں کی جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے پرسنٹیج. کینسر بھی ایک ایسی بیماری ہے جس کا پرسنٹیج ایون کہ اب جوانوں میں اور مڈل ایج لوگوں میں بھی آ گیا، بزرگوں میں بھی آنا شروع ہو گیا، پرسنٹیج بڑھتی جا رہی ہے. ایک تو یہ کینسر جو ہے، کیا یہ کس طرح سے کسی بھی ایک عام صحت مند انسان کو ہو سکتا ہے؟ جینیٹیکل ہوتا ہے یا کوئی آپ کے کھانے پینے کی وجہ سے ہوتا ہے، یا کوئی ماحولیاتی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں کہ کینسر کس طرح ہو جاتا ہے؟ واٹ از کینسر؟ کینسر اگر آپ سمجھیں کہ وہ ایک بیسک بنیادی چیز ہے کہ ہم سیلز کا مجموعہ ہیں. جس طرح گھر میں ایک بیسک یونٹ بنانے میں جس کو آپ اینٹ کہہ لیں، برک کہہ لیں، تو ہمارا جو بیسک یونٹ ہے وہ سیل ہے. سیل جو ہے وہ مل کے جو ہے ڈفرینٹ ٹیشوز بناتے ہیں. ٹیشوز جو ہیں وہ آپس میں مل کے آرگنز بناتے ہیں، جیسے لیور ہے، لنگ ہے، اور آرگنز آپس میں مل کے سسٹم بناتے ہیں، جیسے ہم ڈائجسٹیو سسٹم کہتے ہیں، ریسپیریٹری سسٹم کہتے ہیں، اور ان سب سسٹم سے مل کے ایک ہیومن باڈی اور ہیومن بنا ہوا ہے. تو بیسک خرابی جب سیل کے اندر شروع ہوتی ہے، آئی آلویز یوز اے ورڈ کہ جب جو سیل ہے وہ مس بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے، نوٹی ہو جاتا ہے، باڈی کو لسن نہیں کرتا، اس کی کمانڈس کو فالو نہیں کرتا، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ ریپڈلی ڈیوائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ پر بسیرا ڈال لیتا ہے اور وہاں گرو کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کینسر پھیل گیا. تو بیسیکلی کینسر جو ہے وہ ایک سیل سے شروع ہونے والی خرابی ہے جو نمبر میں بڑھتی ہے اور میس بناتی ہے، جس کو ہم اردو زبان میں گلٹی کہتے ہیں یا کوئی ورم کہہ لیں، اور انگلش میں ہم اس کو لمپ کہہ دیتے ہیں. سو لمپ جو ہے، یہ گلٹی ہے، وہ فرسٹ پریزنٹیشن ہے موسٹ آف دا کینسرز میں. تو کینسر اس طرح شروع ہوتا ہے، پھر پھیل جاتا ہے. ہمارے ہاں جو آپ نے پہلے اپنے انٹرو میں بتایا کہ کینسر ڈیتھ ہے یا ڈیتھ سینٹینس ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. مطلب کینسر ایک موت نہیں ہے، ایک موت نہیں ہے. مطلب کسی کو اگر گاڈ فاربیڈ ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ وہ مر جائے گا یا اس کی موت ہو جائے گی. ہمیں 2 چیزیں سننے کا حوصلہ پیدا کرنا ہے. میں بینگ اے پاکستانی یہ ایک بات اپنی کمیونٹی کے لیے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ، اور مسلم بھی، ایک تو کینسر ورڈ جو ہے وہ ڈیتھ سینٹینس یا ورڈ نہیں ہے. دوسرا، موت کو ڈسکس کرنا برا نہیں ہے. ڈسکشن آف بینگ کے وہ تو ہمارا ایمان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب بھی آنی ہے. موت کو تو دن میں 3 بار یاد کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اگر میں اس کو سمرائز کروں کینسر والے اس چیز کو، کہ کینسر از ٹریٹیبل، اس کا علاج ممکن ہے. کینسر از کیوریبل، اس سے مکمل شفا ممکن ہے. اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز جس کو ہم مس کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، کینسر از پریونٹیبل. اس سے بچا جا سکتا ہے، اس سے ہم بچ سکتے ہیں. پریونشن جس کے متعلق بہت کم بات ہوتی ہے اور بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا کام، اس پہ اتنا یہ ڈسکشن میں نہیں آتا. ہم ڈائگنوزس پہ سارا اپنی توجہ دیتے ہیں اور ساری توجہ پھر آپ ٹریٹمنٹ پہ دیتے ہو نا. اس سے ایک پہلا اسٹیپ ہے پریونٹیبل. سو کینسر از کیوریبل، کینسر از ٹریٹیبل، کینسر از پریونٹیبل.
تو اگر آپ اس چیز کو انیشلی ابتدائی مرحلے میں ڈائگنوز کر لیں, مکمل زندگی, مکمل شفا ممکن ہے. پاکستان میں تقریباً ہر سال, پاکستان میں کوئی ایک بہت کمپریہنسو ڈیٹا بیس نہیں ہے کینسر کا, رجسٹری نہیں ہے, کوئی نیشنل لیول پہ نہیں ہے, لیکن جو ہمیں اویلیبل ڈیٹا ہے اس میں یہ ہمیں پتہ لگتا ہے تقریباً 1,80,000 85,000 2 لاکھ کہہ لیں آپ, 2 لاکھ کے قریب جو نئے پیشنٹ ہیں وہ ڈائگنوزڈ ہوتے ہیں. تو ان میں جو ریشو شرح ہے اگر آپ 40-58% کر لیں تو وہ مردوں کی کم ہے, 42%, 58% خواتین میں. اور پھر ان میں بھی مختلف اقسام کے کینسرز ہیں, کہ جو میلز کے کینسر ہیں اسپیشلی, اور جو فیمیلز کے کینسر ہیں. لیکن اب ہم اگر ان دونوں کینسرز کی ٹائپس کو کمبائن کریں, ان دونوں کینسرز کی ٹائپ کو کمبائنس کرنے کے باوجود جو نمبر 1 ہے وہ بریسٹ کینسر ہے. سو بریسٹ کینسر 26% آف آل دا کینسرز ہے. اور انفارچونیٹلی ایشیا میں پاکستان میں بریسٹ کینسر کی شرح ایشیا سے زیادہ ہے. یہ زیادہ ہمارے یہاں اور ینگ ایج میں بھی یہاں پر زیادہ دیکھا گیا ہے. جو تو سر اگر بریسٹ کینسر کی ہی بات کرتے ہیں تو یہ بتائیں کہ کینسر کیسے ہو سکتا ہے؟ جینیٹیکل کوئی ہوتی ہے اس کی وجہ سب سے زیادہ, یا کینسر کیسے ہو سکتا ہے کسی کو؟ کیا سمٹمز ہیں, وجوہات کیا ہے, ریزنس کیا ہوتے ہیں؟ اس کے ریزنس پہ اگر ہم اس کے ریزنس پہ جائیں اور اس کو ڈیوائڈ کریں تو موسٹ اور جو بڑا فیکٹر ہے وہ ہے انوائرمنٹل, اور 10-15% کہہ لیں جینیٹکس بھی ہے. مطلب اگر کسی کی جینس میں کینسر ہے تو ضروری نہیں کہ اس کو بھی ہو, آگے آنے والی نسل کو بھی ہو. چانسز ہے پر 100% نہیں ہوتے. ہاں, یہ اسکپ کر سکتا ہے, اسکپ کر سکتا ہے. اگر دادا کو ہے تو بیٹے کو نہ ہو, آگے پوتے کو ہو جائے, جو جینیٹک میں ہے. لیکن اگر جینیٹک میں ہے تو چانسز زیادہ ہیں کینسر کے ہونے کے. تو اگر ہم اس کو براڈ کیٹیگری, جینیٹکس تو موروثی ہو گیا نا, انوائرمنٹل بہت امپورٹنٹ ہے. اب انوائرمنٹ میں فیکٹرز ہیں, اور اس میں سب سے بڑا فیکٹر ہے لائف سٹائل. ٹھیک. اور اس میں جو فیکٹرز میں اسموکنگ, تو دیر آر کینسر ریلیٹڈ ٹو ود دا اسموکنگ. لنگ کینسر کا تو سب کو پتہ ہے, بالکل. لیکن اگر میں یہاں پہ آپ کو کہوں کہ بلیڈر کینسر یا مثانے کا کینسر بھی اسموکنگ سے ہو سکتا ہے, تو آپ کہو گے اسموکنگ اور بلیڈر کا کیا رشتہ بنتا ہے آپس میں؟ ٹھیک ہے. تو یہ جو ہم ویپ یا سگریٹ انہیل کرتے ہیں, اس میں بڑے فائن پارٹیکلز ہوتے ہیں جو ہمارے چینلز کو, فلٹرز کو سے نکل جاتے ہیں, بچ جاتے ہیں, جو ہمارے قدرتی طور پہ فلٹرز ہوتے ہیں. تو بلیڈر کینسر اسموکنگ ریلیٹڈ, سروائکل کینسر اسموکنگ ریلیٹڈ ہو سکتا ہے. ویسے تو ہیڈ اینڈ نیک کینسر ہے, اورل کینسر ہے, لنگ کینسر ہے اسموکنگ سے. اس کے بعد سیڈینٹری لائف سٹائل, یعنی کہ بیٹھے رہنا یا بیٹھ کے کام کرنا, ایکسرسائز نہ کرنا, اوبیسٹی. اوبیسٹی تو آپ والکینو پہ بیٹھے ہو, آتش فشاں پہ بیٹھے ہو, جس میں ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, اسٹروک اور ہارٹ کی ڈیزیز تو ہیں, لیکن ایک رسک فیکٹر کینسر بھی ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ انفیکشنز ہیں, ہیپاٹائٹس ہمارے ہاں بی سی اور اس طرح لیور کا سے ریلیٹڈ ہے, وہ لیور کینسر سے ریلیٹڈ ہے, وہ بہت زیادہ کامن ہے. اس کے بعد ویکسینیشنز کا نہ ہونا یا پراپر ویکسینیشن کی اویئرنیس نہ ہونا. ٹھیک. سو اگر میں کہوں گا کہ کینسر کی ویکسین بھی ہے تو آپ کہیں گے کینسر کی ویکسین. کینسر کی ویکسین ہے جو تقریباً 6 قسم کے کینسر سے آپ کو بچا سکتی ہے. اس کو HPV ویکسین کہتے ہیں. ہماری گورنمنٹ نے اس کو شروع کیا ہے, تو ایک اچھا قدم ہے. تو ہم لوگوں میں اویئرنیس ہونی چاہیے. تو یہ ہمارے ملک میں کینسر کی شرح اور ینگ ایج میں زیادہ اب ہونا شروع کیا. پہلے کہتے تھے ابو 50 ہے, ابو 60 ہے, لیکن اب یہ ینگ ایج میں, 40s میں, 30s میں. میں نے بریسٹ کینسر جو ہے وہ 30s میں بھی دیکھا, اور ایون میں نے 23-22 کی ایج پہ بھی بریسٹ کینسر باہر بھی دیکھا ہے اور پاکستان میں بھی دیکھا ہے. ٹھیک. تو سر یہ بتائیں سمٹمس کیا ہوتا ہے اگر کسی کو پری کارسینوما اسٹیج ہے, مطلب کینسر ابھی پوری طرح سے بنا نہیں ہے, فرسٹ اسٹیج بھی تیار نہیں ہوئی, لیکن ایسا ہے کہ اس کے اندر وہ ٹیومر سیلس کہیں نہ کہیں ہیں اور وہ بعد میں ملٹیپلائی ہو سکتے ہیں, تو تب کس طرح سے کوئی انسان یہ جان سکتا ہے کہ کس طرح سے وہ ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے؟ اور اگر کوئی سیکنڈ اسٹیج ہے, تھرڈ ہے, فورتھ ہے, تب کیسے, سمٹمس کیا ہے؟ اس میں میں یہ کہوں گا کہ سیلف جو اویئرنیس ہے نا, اپنی باڈی کو, اپنے جسم کو, اور اس میں ہونے والی رونما ہونے والی تبدیلیوں کو پہچانے. سو اس میں ہماری WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کچھ مدد کرتا ہے. اس نے کچھ علامات بتائی ہیں. اب وہ علامات ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کینسر ہی ہے, یا یہ اگر آپ میں سمٹم آ رہی ہے تو یہ کینسر ہی ہے. آپ نے اس کو
جانے نہیں دینا, اس کو اگنور نہیں کرنا, آپ نے کنسلٹیشن لینی ہے. اور وہ علامات کیا ہیں؟ ویری کامن, سب سے جو کامن ہے وہ ہے جسم کے کسی بھی حصے میں گلٹی کا محسوس ہونا, جس کو آپ گلٹی کہہ لیں, لمپ کہہ لیں, کا محسوس ہونا. آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرو. آپ کی جو روٹین ہے رفع حاجت کی, ٹھیک ہے, یا آپ کی اس میں تبدیلی آ رہی ہے, کبھی ڈائریا ہو رہا ہے, کبھی کانسٹیپیشن ہو رہی ہے, کبھی ڈائریا ہے, کبھی کانسٹیپیشن ہے, آپ نے ڈاکٹر کو دکھانا ہے کہ یہ چینج کیوں آ رہی ہے. جسم کے کسی بھی حصے سے ایب نارمل بلیڈنگ, ناک سے خون آ رہا ہے, تھوک میں خون آ رہا ہے, کھانسی کرتے ہوئے خون آ رہا ہے, یورین میں آ رہا ہے, اسٹول میں آ رہا ہے, تو آپ نے ڈاکٹر کو دکھانا ہے. ہمارے جسم پہ تل ہوتے ہیں یا برتھ مارک یا مول کہہ لیں, جو ہم اگر کسی کے ہے اور وہ دیکھ رہا ہے 5 سال سے 10 سال سے جوان, اگر اس میں کوئی تبدیلی آنی شروع ہو گئی ہے, وہ بڑھنا شروع ہو گیا, اس کا کلر چینج ہو رہا ہے, اس میں سے کچھ ڈسچارج آ رہا ہے, اس میں کچھ بلڈ آ رہا ہے, تو آپ نے ڈاکٹر کو دکھانا ہے. کھانسی ہے جو نہیں جا رہی, 4 ہفتے ہو گئے, 6 ہفتے ہو گئے, آواز ہے بیٹھ گئی ہے, ہم اس کو ہسکی وائس کہتے ہیں, آواز ہے بیٹھ گئی ہے, گلا خراب ہے ٹھیک ہے, یا 5-7 دن میں ٹھیک ہو گیا ہے, نو پرابلم. لیکن اگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہا, ان انٹینشنلی وزن گھٹنا شروع ہو گیا, کچھ یہ علامات ہیں, اگر یہ ہیں تو ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں, اس کو پرائرٹائز کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور سر یہ بتائیں, پاکستان کی بات کرتے ہیں, اگین حکومت جو ہے موجودہ, انہوں نے بہت سے اقدامات اٹھائے ہیں, کچھ ایسی مشینز بھی آئی ہیں باہر کے ملکوں سے جو کہ کینسر کو ٹریٹ کرتی ہے, کوئی 5-10 منٹ میں فلٹر کرتی ہے, کنٹینٹ کرتی ہے, وہ سیلز جو ہیں, جو ٹیومر سیلز ہیں, ان کو پورے طریقے سے وہ مطلب جلا دیتی ہے, جیسے ریڈیشنز ہوتی ہے ایٹسیٹرا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ انیشیٹو اچھا ہے, اور یہ جو مشینز کا رسپانس ہے یہ افیکٹو ہے, اس سے واقعی شفا ہوتی ہے یا نہیں؟ اچھا, جو کینسر میں یوز ہونے والی مشینز ہیں نا, تو وہ 3 طرح کی ہیں. ایک تو ہے جو ڈائگنوزز میں استعمال ہوتی ہیں, جن کے ساتھ ہم بہت زیادہ فیملیئر ہیں, وہ ایکس ریز ہیں اور سی ٹی اسکینس ہیں. اور یہ ریڈیشنز ہوتی ہیں. جو ایکس رے ہے وہ لو ڈوز ریڈیشن ہوتی ہے, وہ آپ کو امیج دیتی ہے, تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا پرابلم ہے. جو کینسر کی ٹریٹمنٹ والی مشین ہوتی ہے وہ ہائی ڈوز ریڈیشن ہوتی ہے, جس کو ہم ریڈیو تھراپی مشینز کہتے ہیں. وہ ملینز میں, وہ بہت کاسٹلی ہوتی ہے, اور وہ ایکچولی ٹارگٹ کرتی ہے ایک اسپیسیفک ایریا آف کینسر کو, اور اس کو باڈی کے اندر, اور اس کی کمپیوٹرائز پلاننگ ہوتی ہے. جس طرح فوج میں یا ہم جنگ میں ایک ٹارگٹ کو لوکیٹ کر کے اس کو ہٹ نہیں کرتے, یہ اس طرح اس کو ہٹ کرتی ہے اور اس کو نا برن کرتی ہے. جو مشین آپ بات کر رہے ہیں اس میں 2 طرح کی مشینز آتی ہیں. ایک مشین آتی ہے کہ ہائپر تھرمیا, یعنی کہ اس میں اتنا زیادہ اس کا ٹیمپریچر ہائی کر دیا جائے کہ وہ جل جائے. دوسری مشین آتی ہے کہ اس میں ٹیمپریچر اتنا لو کر دیا جائے کہ وہ فریز ہو جائے. لائک جب ہم سنتے ہیں کہ آپ وہ جاؤ سیاچن میں جاؤ تو آپ کو فروسٹ بائٹ ہو جاتا ہے یا حصہ ڈیڈ ہو جاتا ہے, وہ بہت زیادہ فریز یا کولڈ ہونے کی وجہ سے وہ باڈی کا حصہ ڈیڈ ہو جاتا ہے. تو اسی ٹیکنالوجی کو, اسی چیز کو اگر آپ ٹیومر کے اندر وہ انوائرمنٹ پیدا کریں اور اس میں اتنا زیادہ اس کا ٹیمپریچر لو کریں, فریز کر دیں, تو وہ ٹیشو جو ہوتا ہے یا وہ حصہ ٹیومر کا وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے. تو اس کی اپنی انڈیکیشنز ہیں. ایک بہتر طریقہ علاج ہے اور ایک شارٹ ہے. اس کا میں نے اس کو دیکھا تھا اور سنا بھی تھا, تو آئی تھنک حکومت کا اچھا انیشیٹو ہے. اس میں جو بھی انہوں نے SOPs بنائے ہیں, اگر اس کو وہ فالو کر کے چلتے ہیں تو یہ ایک نئی چیز ہے اور نئی فیسلٹی ہے جو پیشنٹس کے لیے اویلیبل ہے. اور سر یہ بتائیں, یوزلی کہا جاتا ہے کہ آپ نے جب کیمو سائیکلز کو کیا ہے, کوئی بھی پیشنٹ اگر کیمو سائیکلز کے ذریعے گزرتا ہے تو اس کے بعد وہ پیشنٹ جو وہ ویک ہو جاتا ہے, ہائٹ بھی کم ہو رہی ہوتی ہے, ویٹ بھی جو ہوتا ہے وہ گر رہا ہوتا ہے. تو ایسے میں ایک پیشنٹ کو کس طرح سے کاپ اپ کرنا چاہیے, کون سی ڈائٹ کا استعمال رکھنا چاہیے اور کون سی ڈائٹ کو چھوڑ دینا چاہیے؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے, اور میں اس کا جواب آپ کو اس لیے تھوڑا سا ٹائم لے کے دینا چاہوں گا کہ میرا جو ایکسپوئر ہے وہ پاکستان, سعودیہ اور UK میں. ہم ویک نیشن ہیں فزیکلی, یعنی کہ اگر آپ مجھے فارگیو می کہ نیوٹریشنل آپ ڈیفیشنسیز کہہ لیں. ہماری جو کیمو تھراپی کی ٹالرنس ہے وہ جو مڈل ایسٹ کی ہماری کمیونٹی ہے اور جو یورپ کی کمیونٹی اس سے بہت کم ہے. لیکن ہم تقریباً سارے جو پروٹوکولز فالو کرتے ہیں نا, وہ امریکن بیسڈ ہیں یا UK بیسڈ ہیں, جس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے جو کیمو تھراپی ہے وہ کس طرح لگانی ہے. عام طور پہ جو کیمو تھراپی ہے وہ انسان کے باڈی سرفیس ایریا کے مطابق کیلکولیٹ کی جاتی ہے, اور جو باڈی سرفیس ایریا ہے وہ آپ کا قد اور وزن ہے.
تو جتنا قد ہوگا, جتنا وزن ہوگا اور جو ریشو نکلے گی اس کے حساب سے آپ کو کیموتھراپی لگا دی جائے گی. لیکن جو ٹالرنس ہے, یعنی کہ میں کس طرح ریئیکٹ کروں گا, میری باڈی کس طرح ریئیکٹ کرے گی, وہ ہم میں ویک ہے. اگر ہم وہ اس پورے فل پروٹوکول کو فالو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, لگاتے ہیں, تو یہ دیکھا گیا ہے کہ پیشنٹ ٹالریٹ نہیں کر سکتا. تو اس میں اس کی فزیکل اسیسمنٹ, اس کی ادر جو میڈیکل کنڈیشن ہیں لائک ڈائبٹیز ہے, کڈنی پرابلم ہے, ہارٹ پرابلم ہے, اس کو دیکھتے ہوئے. تو اگر میں صرف فوکس کر رہا ہوں کہ میں نے کیموتھراپی لگانی ہے, لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ جب لگاؤں گا تو بعد میں کیا ہوگا, تو ایکسپرٹ تو وہ ہے نا جس نے کیمو لگانی ہے اور اس کے بعد میں اس کی کمپلیکیشن کو بھی وہ سنبھال سکے. اور اس کے مطابق ہمارے پاس انفراسٹرکچر بھی موجود ہونا چاہیے کہ اگر اس کو کوئی چیز کی کمپلیکیشن آتی ہے, ہارٹ پرابلم ہوتی ہے, اس کے وائٹ سیل کاؤنٹ گرتے ہیں, اس کو بخار ہوتا ہے, تو وہ والے ایکسپرٹس ہمارے ہاں اویلیبل ہیں. کیا میں ان کو وہاں ریفر کر سکوں گا؟ کیونکہ بینگ این آنکولوجسٹ میں اکیلا ان سب کمپلیکیشن کو ہینڈل نہیں کر سکتا. اگر اس کو آئی سی یو کی ضرورت ہے, ٹیم ہوتی ہے جو ریسپیریٹری کی ضرورت ہے, تو ایک پوری ٹیم ہونی چاہیے. ہائیلی اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے, میڈیکل ایکسپرٹس. جیسے کہ آپ کسی کا آپریشن کرنا چاہیں تو اس کے لیے تھیٹر ضروری ہے. بالکل درست. تو سر یہ ریڈیشنس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جب وہ کوئی بھی پیشنٹ ریڈیشنس کے سیشنز لیتا ہے تو اس کے کیا سائڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں؟ ریڈیشن کے جو سائڈ ایفیکٹس ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم کس حصے میں ریڈیشن دے رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے سرویکل کینسر ہے یا فار ایگزامپل بریسٹ کینسر ہے اور آپ نے اسی حصے میں مارک کر کر ٹارگیٹڈ ریڈیشنس کی, پھر فردر کیا ہوتا ہے؟ آج کل تو ساری پلاننگ کمپیوٹرائڈ ہے اور مشینیں بہت ایڈوانس ہیں. جو ریڈیشن کے سائڈ ایفیکٹس ہیں وہ ہوتے ہیں لیکن بہت کم ہوتے ہیں. اگر ہم بریسٹ کینسر کی بات کریں تو اس میں زیادہ تر جو سائڈ ایفیکٹ ہے وہ اسکن کا ریڈ ہونا یا کچھ کیسز میں برن ہونا. برن ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ بالکل ہی جل جانا. میں اس طرح سے مثال دوں گا کہ کسی کو جیسے سن برن ہو جاتا ہے, وہ زیادہ دیر سن میں ایکسپوز رہے تو اس کو سن برن, تھوڑا سا چھالا بن جانا یا وہ ریڈ ہو جانا یا وہ بلیک ہو جانا, اس طرح کے کیسز. پرانے وقتوں میں پرانی مشینوں پہ وہ بلیک بھی ہو جاتا تھا, وہ جل بھی جاتا تھا, لیکن آج کل یہ بہت کم ہے. ہاں اگر ہم برین کو ریڈیٹ کر رہے ہیں, برین کو ریڈیو تھراپی دے رہے ہیں تو اس میں چکر آ سکتے ہیں, وامٹنگ ہو سکتی ہے, اس کا پریشر ریز ہو سکتا ہے. اگر ہم بلیڈر والے ایریے میں کر رہے ہیں تو اریٹیشن ہو سکتی ہے, یورین بار بار آ سکتا ہے, انفیکشن ہو سکتی ہے. اگر ہم آنتوں یا کولن والے ایریے کو کر رہے ہیں تو اس میں ڈائریا ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی کمپلیکیشن, لیکن یہ مینیجیبل ہیں. آج کل تو بہت ایڈوانس ہے یہ ساری جو ٹریٹمنٹ ہے. ٹھیک. اور سر ہم کینسر ہاسپٹلس جو پاکستان میں ہیں ان کی اگر بات کرتے ہیں, شوکت خانم ہے اس میں جو سب سے بڑا ہاسپٹل ہے ٹل ٹو ڈیٹ. اب جو ہم کہہ سکتے ہیں مس مریم نواز, انہوں نے بھی اپنا ایک انیشیٹو لیا اور ایک اور کینسر ہاسپٹل جو ہے بالکل اسی کے پاس کہیں آگے اسی جگہ پر وہ بنوا رہی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے سیٹ اپس کے بعد کمی آئے گی, کینسر پیشنٹس جو ہیں وہ ٹریٹ ہوں گے, اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ ہاسپٹل کتنا کیا اسٹینڈرڈ ہوگا؟ میرے خیال سے تو میں اس کو کہوں گا کہ کوئی ایکسلنٹ سے بھی کوئی نا, یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے جو کینسر ہاسپٹل ہے. اور جہاں تک میں جانتا ہوں, جو میرا نالج ہے کہ ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے, اس میں شاید 900 کے قریب بیڈس ہیں, ساری اسپیشلٹیز اس میں انوالو ہیں, اس میں لیٹسٹ اکوپمنٹ آ رہا ہے. جن لوگوں نے اس کو چلانا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. حکومت آپ کو بلڈنگ بنا کے دے سکتی ہے, حکومت آپ کو مشینری دے سکتی ہے, حکومت آپ کو سب کچھ دے سکتی ہے, لیکن یہ تمام کی تمام جو فیسلٹیز چیزیں اور آپ کے پاس ہیں, یہ ڈاکٹرز کے پاس ہیں. اس کو چلانا کیسے ہے, اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. میرے خیال میں جو یہ ڈفرنس ڈالے گا وہ یہ ڈالے گا کہ یہ کمیونٹی میں اس کی پینیٹریشن زیادہ ہوگی, اس ریچیبل زیادہ ہوگا. یہاں پر پیشنٹس کو تو فائدہ ہوگا, پیشنٹس آئیں گے, ڈائگنوسس ہوگی, ان کا علاج بھی ہوگا, لیکن کمیونٹی میں ریچ اور اس کو وہ ہائپ کریٹ ہوگی. بالکل آپ نے ٹھیک ہے. لیکن ایک سر بات کرنا چاہوں گی کہ کینسر کا علاج تو بہت مہنگا ہوتا ہے اور لوگوں کے اکثر گرے بھی ہیں کہ شوکت خانم جو ہے وہ ظاہر ہے فرسٹ سیکنڈ یا تھرڈ اسٹیج تک ہارڈلی لیتا ہے, اس سے مزید اسٹیج پہ وہ پیشنٹس کو نہیں کیٹر کرتا. پھر مہنگا علاج بھی ہے, اور جو نہیں کروا سکتا مہنگا علاج اس کو پھر لائن میں لگنا پڑتا ہے. وہ لائن اتنی لمبی ہوتی ہے, پرچی سسٹم ہوتا ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اس طرح کی ساری پروٹوکالس ہیں جو کہ کافی ٹائرسم ہوتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان سب چیزوں کو ہیسل فری کرنا چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ کینسر پیشنٹ از کمنگ فرام اے ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ ان ٹرمز آف سائیکولوجیکلی وہ ویک ہے, ڈپریسڈ ہے پہلی کہ اس کو کینسر کا ایشو ہے. پھر علاج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, پیسے ہیں یا نہیں, وہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا المیہ ہے. تو کس طرح سے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پیشنٹ کو ٹریٹ کیا جائے؟ دیکھیں, اگر آپ نے ایک کینسر کے پیشنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے نا, تو آپ نے ایک سسٹم ڈیولپ کرنا ہے.
اور سسٹم ڈیولپ کرنا ہے رائٹ فرام دا اویئرنیس ایجوکیشن اور ڈائگنوزس سے, کہ جب ایک کینسر کا پیشنٹ ڈائگنوزڈ ہوگا تو وہ کہاں جائے گا, وہ پہلے کس کے پاس جائے گا, اس کے بعد کس کے پاس جائے گا, اس کی ایک آنرشپ ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی پاکستان میں جو پیشنٹ کی آنرشپ ہے نا وہ بہت کم ہے. یعنی کہ باہر تو میں باؤنڈ ہوں کہ اگر میرا پیشنٹ ہے تو میں نے ہی اس کو گائیڈ کرنا ہے اور بتانا ہے ڈفرینٹ اسپیشلٹیز کا. یہاں پر انفارچونیٹلی یہ ہے کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کروا لاؤ, یہ ٹیسٹ یا آپ کی سرجری ہوگی, تو اس کو خود ایفرٹ کرنا پڑتی ہے. جب آپ سسٹم ڈیولپ کریں گے اور ایک پیشنٹ کا ڈائگنوسس ہوگا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ہمارے وہاں پر ایک جی پی سسٹم ہے, جی پی ریفرل سسٹم ہے یو کے میں. تو اگر جی پی کو لگتا ہے کہ یہ کینسر ہے تو وہ ایک ریفرل بناتا ہے اسپیشلسٹ ٹرشری سینٹر کو, اس کو ہم کہتے ہیں 2 week ویٹ ریفرل, کہ 2 ہفتے میں آپ نے اس کو دیکھنا ہے. پھر اس کے بعد اس کا ٹائم کلاک شروع ہو جاتا ہے, ٹائم ٹو ٹریٹمنٹ. اب اس ٹائم ٹو ٹریٹمنٹ میں آپ نے اس کو ڈائگنوز کرنا ہے اور پہلی ٹریٹمنٹ ڈلیور کرنی ہے. اگر ہم اس کو میٹ اپ نہیں کر سکتے تو ہماری ایکسپلینیشن ہوتی ہے بھائی کہاں دیری آئی ہے, آپ نے ٹیسٹ میں دیر کیا ہے, آپ نے ڈسکشن میں دیر کیا ہے, آپ نے انٹرونشن میں دیر کیا ہے. یہ جو فیکٹرز ہیں یہ ہاسپٹل ریلیٹڈ ہیں یا پیشنٹ کے اپنے ریلیٹڈ ہیں. بالکل ٹھیک. تو سر یہ بتائیں, پاکستان میں تو پہلے ڈاکٹرس کی کمی ہے, اور پاکستان میں اتنے ڈاکٹرس ہیں جو ہر سال گریجویٹ ہوتے ہیں, پھر ڈاکٹرس بن جاتے ہیں اور اسپیشلائزیشن بھی کرتے ہیں, لوہا منوا رہے ہیں. ہمیں تو آپ جیسے ڈاکٹرس کی پاکستان میں ضرورت ہے. ڈاکٹرس پاکستان سے پڑھائی کر کے باہر کیوں چلے جاتے ہیں, اپنے کنٹری میں سرو کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی بہت ایک نا امپورٹنٹ سوال ہے. آپ تو خود اس کا حصہ ہے نا, آپ بھی ایک ایگزامپل ہے. دیکھیں, اگر آپ میری پرسنلی بات کریں گے تو آئی ٹرائیڈ 2 times ٹو کم بیک ٹو پاکستان. تو میں 2010 میں آیا, میں نے ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر کی میں جوائن بھی کیا. اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. کچھ فیکٹرز ہیں کہ ڈاکٹرز کو اپنی ایجوکیشن امپروو کرنے کی تھرسٹ رہتی ہے کہ میں اس ڈگری کے بعد دوسری ڈگری لے لوں اور تھوڑا سا ایکسپوئر لے لوں. تو زیادہ تر جو ڈاکٹرز ہیں وہ اپنی ایجوکیشن کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں, لیکن جب وہ وہاں جاتے ہیں اور ان کو وہ سسٹم اور انوائرمنٹ ملتا ہے جس میں وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, تو شاید بہت کم ہیں جو واپس آتے ہیں. اور کچھ انٹرنل فیئر فیکٹرز, انسٹیبلٹی, جاب انسیکیورٹی کی وجہ سے تو زیادہ تر جو ڈاکٹرز ہیں وہ پھر باہر چلے جاتے ہیں. لیکن دنیا میں ہر جگہ یہ ہو رہا ہے. دنیا میں یو کے سے بھی برین ڈرین ہو رہا ہے, اور آسٹریلیا سے برین ڈرین ہو رہا ہے. پاکستان میں تو ہمارا ہے ہی کہ ہمارا جو برین ہے وہ باہر جا رہا ہے. تو اس میں سب سے جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے نا وہ ہے جاب انسیکیورٹی, فائنینشیل. اس کے بعد فردر ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے جو ڈاکٹرز ہیں وہ باہر جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سر یہ بتائیں کہ بچوں کو بھی کینسر ہو سکتا ہے؟ بچوں میں بھی کینسر ہوتا ہے, ایک اس کی اسپیشلٹی ہے جس کو پیڈیاٹرک آنکولوجی کہتے ہیں. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے, بچوں کو کیا ہو سکتا ہے؟ فار ایگزامپل اگر جینس میں نہیں ہے تو بچے ایسا کیا کر رہے ہوتے ہیں, یا کیا ڈائٹ ہوتی ہے, ماں کو کس طرح سے خیال رکھنا چاہیے چھوٹے بچوں کا, ماحول کیا ہوتا ہے, یا ڈائٹ ہے, یا کیا ایشو ہے کہ بچوں کو بھی ہو سکتا ہے؟ بچوں کے کینسر جینیٹک ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں, اور وہ ایک بالکل ڈفرینٹ اسپیشلٹی ہے. اور ان کے جو یعنی کہ بچوں کو بریسٹ کینسر تو نہیں نہ ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن بچوں میں برین ٹیومر ہوتے ہیں, اسپائن کے ٹیومر ہوتے ہیں, بلڈ کینسر ہوتے ہیں. یہ ایج ہے جو آپ کہہ لو کہ 18 سے 16 سے 24 میں 30s میں لیس دین 30 میں اس میں جو چانسز ہیں وہ پیڈیاٹرک کینسر اور بلڈ کینسر کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. بلڈ کینسر کی آپ نے بات کی, لیوکیمیا, یہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے بچوں میں. اس کو کس طرح سے ہم ارلی ڈیٹیکشن اس کی ہو سکتی ہے, یا کیسے بچے کا پتہ چلتا ہے کہ اس کو کچھ ایسا ایشو ہے یا معاملہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ؟ جو بلڈ کینسر ہے وہ آپ کی بلڈ لائنز کو افیکٹ کر رہا ہے. اس میں ہیموگلوبن ہے, وائٹ سیل ہیں اور پلیٹلیٹس ہیں. پلیٹلیٹس وہ جو خون جماتے ہیں. تو اگر تو اس کو فیور ہو رہا ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہا, اور اس کو کہیں بلڈ آ رہا ہے ناک سے, تھوک میں, یا ویسے اس کو بلڈ, یا اس کو کچھ دھبے پڑ رہے ہیں خون کے, وائٹ سیلز کم ہو جاتے ہیں, انفیکشن, تو سب سے پہلا اور سمپل ٹیسٹ ہے اس کا ایک بلڈ ٹیسٹ کروا لیں جس کو CBC کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کہتے ہیں. تو کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ پہ ہی سمپل بلڈ ٹیسٹ سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کا بلڈ کم ہے, زیادہ ہے, اور ہیماٹولوجسٹ کو دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ یہ کینسر کے علامات ہیں. اب ایک عام انسان, جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کو ہر 6 مہینے بعد اپنا فالو اپ لینا چاہیے, اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروانے چاہیے تاکہ کوئی ایشو تو نہیں آ رہا, تو آپ بتائیں کہ کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو کہ ہر 6 مہینے بعد ایک عام نارمل انسان کو کروا لینے چاہیے تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ اس کو کینسر ہے یا نہیں, یا کینسر ہو سکتا ہے, یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں یا نہیں. اچھا, جو لیس دین 40 ہیں ان میں تو میں کوئی ایسا ریگولر چیک اپ جو ہے نا وہ ایڈوائز نہیں کروں گا بلڈ کے حوالے سے.
حوالے سے نا. ابو 40 کینسر کی کوئی بھی اگر ہاں ابو 40 اگر لیس دین 40 ہیں تو وہ انہیں WHO کی علامات کو فالو کریں جو میں نے بتائی ہیں کہ وہ لمپ ہے یا کوئی چینجز آ رہی ہیں, سمپٹمس کو ہی فالو کریں اگر کچھ اس طرح سے چینج آتا ہے. جیسے خواتین ہیں, خواتین کا کامن کینسر بریسٹ کینسر ہے, ٹھیک ہے, ایٹ دا ایج آف 18 19 20 21 وہ سیلف بریسٹ ایگزامینیشن ہے, سیکھیں کرنی چاہیے, اپنی باڈی کے بارے میں اپنے خود پتہ ہونا چاہیے, خود پتہ ہونا چاہیے آپ کو. کوئی ریگولیرٹی ہے تو وہ آپ, ہاں سروائکل کینسر ہے اس کی اسکریننگ ہے وہ خواتین میں ہوتی ہے. اور اگر آپ میں کوئی چینج ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اٹس ناٹ مائی اون باڈی, یہ میری باڈی نہیں ہے, میں پہلے جیسا نہیں ہوں, مجھ میں چینج آ رہی ہے, تو آپ ضرور کنسلٹ کریں. اور جو مردوں میں پروسٹیٹ کا کینسر ہے وہ بہت عام ہے, کیا ایسی ہوتی ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈرا بیکس ہیں یا ایسی کیا کمی رہ جاتی ہے کہ وہ مردوں کو ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہے, کیا ایشوز ہو سکتے ہیں اس کے؟ پروسٹیٹ گلینڈ ہے, اور پروسٹیٹ کا جو کینسر ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہر مرد کو ہوتا ہے جو 50 سال سے زیادہ زندہ رہتا ہے. کچھ میں یہ ظاہر ہو جاتا ہے, کچھ میں یہ ظاہر نہیں ہوتا, کچھ میں یہ ظاہر ہو جاتا ہے. ظاہر سے مراد یہ سمٹم دینا شروع کر دیتا ہے, یہ اگریسو ہو جاتا ہے, اور اس کی سمٹمز ایسے آتی ہیں یورین میں پرابلم, اس کا جو فلو ہے وہ ویک ہو جانا, رات کو بار بار اٹھ کے یورین کے لیے جانا یا کنٹرول نہ کر سکنا. ہوتا ہے 50 سے پہلے ہوتا ہے. میں اس کی نیچرل آپ کو کہہ لو کہ ایک ہسٹری بتا رہا ہوں کہ یہ پروسٹیٹ جو گلینڈ ہے نا, اس میں کینسر بن جاتا ہے جب آپ زندہ رہتے ہو زیادہ عرصے کے لیے, آپ کو زیادہ تنگ کرنا شروع ہو جاتا ہے, تنگ کر سکتا ہے, بڑھ جاتا ہے, اور اس میں اگر میلیگننٹ چینجز آ جائیں یا وہ سرطان بن جائے تو وہ آپ کو یہ, اب اس میں بھی ایک بڑا سمپل سا بلڈ ٹیسٹ ہے PS سے, وہ آپ بلڈ ٹیسٹ کروا لو تو وہ آپ کو بتا دیتا ہے. اور اس میں بھی اپنی اویئرنیس ایجوکیشن, میری باڈی مجھے پتہ ہے, میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, ڈاکٹر نے ٹیسٹ کروانا ہے, اور موسٹلی اس کو پھر یورولوجسٹ کو ریفر کیا جاتا ہے اور وہ اس کو آگے ڈائگنوز کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ سر. تمام ناظرین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, ظاہر ہے یہ انفارمیشن بہت مفید ہے جو ہم شیئر کر رہے ہیں. کچھ کہنا چاہیں گے آپ کہ ان کو اپنی ڈائٹ کا کس طرح سے خیال رکھنا چاہیے ایک عام انسان کو اور ہر کسی کو؟ کنکلوژن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے میں نے کہا کہ کینسر از ٹریٹیبل, کینسر از کیوریبل, بٹ ویری امپورٹنٹ کینسر پریونٹیبل ہے, اس سے بچا جا سکتا ہے. پریونشن از بیٹر دین کیور. اپنے لائف سٹائل, اور لائف سٹائل میجر پارٹ ہے کینسر کی کاز کا, میجر پارٹ ہے. تو لائف سٹائل پہ اپنے ہیلدی لائف سٹائل کو اپنائیں. میں صرف ایک چیز پہ فوکس نہیں کروں گا کہ آپ ایکسرسائز کریں یا آپ اسموکنگ نہ کریں. کہا یہ جاتا ہے کہ 20-30 منٹس برسک واک 5 days a week, ہفتے میں 5 دن کینسر کے جو رسک ہے اس کو ریڈیوس کر دیتی ہے. صرف آپ نے 20 منٹ تیز چلنا ہے ہفتے میں 5 دن. تو اس طرح کی چیزوں پر آپ, سلیپ کا پیٹرن ہے, سلیپ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہیلدی لائف سٹائل, اور اگر ابتدائی مرحلے میں تشخیص ہے تو زندگی بھی بچ سکتی ہے, پرولونگ بھی ہو سکتی ہے, اور مکمل شفا یابی بھی ممکن ہے. پاکستان میں 45% جو کینسر ہے وہ لیٹ سٹیجز میں آتا ہے, زندگی لمیٹڈ ہو جاتی ہے اور علاج مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے صحت, شعور, زندگی بھرپور. بہت شکریہ سر, تھینک یو. آپ نے UK سے ادھر آ کر اسپیشلی اپنا قیمتی وقت نکالا اور لوگوں تک وہ انفارمیشن پہنچائی جو مجھے آئیڈیا ہے کہ آج سے پہلے لوگوں کو شاید نہیں پتہ ہو. اور یہ بہت ضروری ہے بتانا کہ کینسر کیا ہے, کینسر کس طرح سے پھیلتا ہے یا ہو سکتا ہے, یا ہونے سے پہلے ہی آپ اس کو کس طرح سے پریونٹ کر سکتے ہیں. اور یہ کوئی موت نہیں ہے, اس کا علاج ممکن ہے, اور یہ کس طرح سے کوپ اپ کیا جا سکتا ہے, بالکل ہم نے شیئر کیا. تھینک یو فار بینگ پارٹ آف ٹوڈیز شو. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیونڈ فار another session. Till then, bye bye.